अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज से अगर ये कहा जाए कि सियासत और खुसूसन इलेक्शनियरिंग का प्रोसेस तेज हो गया है और हम अब इलेक्शन की तरफ चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स का वक्त है। नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे, अब कैंडिडेट्स भी फाइनलाइज होंगे और अब लग ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में आने वाले दिनों में काफी मुश्किल में नजर आ रही है। मुश्किल रहेगी भी, मुश्किल है भी उनके काफी अरसे से। इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रखी गई है। लगता है ऐसा कि वो इलेक्शन अब शायद कंटेस्ट ना कर पाए। बल्ले का निशान, ये मामला आज भी लटका हुआ है कि क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान ने पेशावर में यह कहा कि उनको शक है कि उनको बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। सो ये अगर इलेक्शन कमीशन फैसला करती है तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा। कागजात नामजदगी, मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सी कंप्लेंट्स ये आ रही हैं कि कागजात नामजदगी जमा कराने में या मिलने में जो बल्ले के निशान पे या तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको काफी मुश्किलात दरपेश हैं। इस पर भी बात करेंगे। और ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हम बात करते हैं, जाहिर है इलेक्शंस अगर शफाफ हों, मुझे यकीन है कि 5 साल बाद बैठकर हम इस इलेक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होंगे आज ये इलेक्शंस में बड़े मसाइल थे, लेकिन ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की और उम्मीदवारों की? यकायक गिरफ्तार भी हो रहे हैं और सिर्फ गिरफ्तार नहीं हो रहे बल्कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स, एक पूरी लिस्ट है लोगों की जिनको नॉमिनेशन पेपर्स या दिए नहीं जा रहे या उनके कागज लेकर कोई भाग जाता। और ये तो अब तहरीक इंसाफ जो मुस्लिम लीग नून की कैंपेन है, व्हाई हैजंट दैट लॉन्च्ड येट? क्यों अब तक मुस्लिम लीग नून की कैंपेन हमें अभी नजर नहीं आ रही? देखते हैं, कहा जा रहा है कि मनसेरा से जलसों का आगाज होगा, लेकिन अब पार्टी तो अब तक कम से कम कमोबेश 20 जलसे कर चुकी है अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मियां साहब को शायद लगता है कि जलसों की जरूरत नहीं है, खुला मैदान है, अकेले दौड़ रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर। जीत उनको यकीनी नजर आ रही है कि आप उन्होंने कैंपेन करके की करना। मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया। और तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी शुक्रिया। झगड़ा साहब, आपके पास आने से पहले मंसूर, आपको लगता है कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है, बल्ले का निशान, अब इन दोनों को लिंक करके देखें, मुश्किल बढ़ती जाएगी तहरीक इंसाफ के आने वाले दिनों? बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। मैं तकरीबन 3 महीने पहले आपके पास शो में आया था। उस वक्त आपने एक सवाल उस वक्त किया था कि क्या बल्ले का निशान बैलेट पे होगा, तो मैंने आपसे कहा था टूटा हुआ बल्ला होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था टूटा हुआ ही हो, यहां तो बल्ला ही नहीं है। नहीं, बल्ले के अलावा बल्लेबाज ही नहीं मिल रहा। अब तो बल्लेबाज भी तो है ना, जिसने बल्ला पकड़ना भी तो है। उम्मीदवार किस तरह आपने उतारने हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात ये कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बिल्कुल सवाल हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सड़कों के ऊपर होंगे, क्या लोग इसके ऊपर एहतजाज करेंगे? क्योंकि बार बार मुझे ना वो ख्वाजा आसिफ का, आपको याद है वो एक बयान था जो वो कहते थे कि जनाब वो इनकलाब का अलम जो है वो लेके तो हम खड़े हो जाते, जो तो पीछे मुड़ के देखने से 100 बंदा नहीं होता। ये इधर ही बैठ के कहा है ना, इधर ही कहा था ना। तो कहा था, और खासकर एक मिसाल दी थी, उन्होंने कहा मियां साहब को जब अस्पताल से या घर से जेल लेके जाया जाता हो, बीच में आपको हेल्थ ग्राउंड के ऊपर उनको पैरोल मिला था हफ्ते 10 दिन का, उन्होंने कहा जी हमने कॉल दी कि लोग आ जाए, कहा तो 100 बंदा नहीं इकट्ठा हो। अब यहां पे ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान, मुझे जो खबर मिली है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये फीलिंग है कि जी ठीक है, ये वर्चुअल वगैरह जलसा तो आपने कर लिया, सोशल मीडिया पे आपने 15 ट्वीटें भी करवा ली, सब कुछ हो गया, लेकिन लोग नहीं निकल रहे। और लोग क्यों नहीं निकल रहे? ऑब्वियसली एक डर का रीजन है, परेशानी से बचने का भी है। केपी में तो निकल रहे हैं, केपी में निकल 4-5 जो जलसे किए बड़े जलसे हैं, लेकिन पंजाब की क्यादत में से कोई अभी तक सामने नहीं आ रहा। ये भी एक फैक्ट है। बची कौन सी? नहीं बची है, मतलब सामने इसलिए नहीं आ रहा, सामने होंगे तो अंदर जाएंगे। शफकत महमूद साहब ने अपने कागजात नामजदगी लिए हैं, हाँ। ठीक है, वलीद इकबाल वहां पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क्यादत है, ऐसी नहीं कि सारे ही अंदर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कल मुझे एक पैगाम अंदर से भिजवाया गया और उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि जी मैं नवाज शरीफ की हल्के से कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रही हूं। ऐसा नहीं है कि हमने बैकआउट कर दिया है। सनम जावेद के वालिद ने कहा है कि जी वो भी इलेक्शन लड़ रही है। सो एक्टिविटी तो है। हल्के से मरियम नवाज के हल्के से मैंने सुना है अभी तक, बट हिज फादर उसमें मसाइल हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम आपको चलो मिट्टी आगे चलिए। मिट्टी चलो आगे तो उनको भी अकेले खड़ा करना हमने, मरियम नवाज भी अकेले दौड़ेंगी और जीतेंगी। नहीं, वो पूरा शरीफ खानदान ही लाहौर से खड़ा हो रहा है, लाहौर से भी खड़ा हो रहा है, बाहर से भी खड़ा हो रहा है। सिर्फ लाहौर से नहीं है, बाहर भी जा रहे हैं, कराची, मानसेरा, इधर की भी सीटें जो है वो लोग ले रहे हैं। पॉइंट है इसके क्यादत नहीं निकल रही। वेयर इज शफकत महमूद साहब? शफकत महमूद साहब लाहौर से 2 दफा कंसेक्टिवली जीत चुके हैं और एक बड़े विनिंग कैंडिडेट, और आज भी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ रहे?
تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی یہ فیلنگ ہے کہ جس طرح ان کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. کارکن موجود ہے, ووٹر موجود ہے, لیکن شاید موبلائز کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت پرابلمٹک ہو سکتا ہے. یہ موبلائز کرنے والا نہیں ہے تحریک انصاف کو ایک آرگومنٹ کے یار لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب بھی درخواست ڈالتے ہیں کہ ہمیں جلسہ کرنے دیں, پنجاب میں دفعہ 144 لگ جاتی ہے, کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتا. نہیں, مشکل وقت ہے, لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں منصور بھائی, ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے نا. عمران خان کی مقبولیت دعویٰ کرتے ہیں ہے, بالکل ہے. تحریک انصاف کا ووٹ بینک بالکل ہے. لیکن پچھلے یہ جو ساتھ ساتھ نعرے مارتے تھے لے کے رہیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, کدھر ہیں وہ؟ جیل میں. نہیں, استحکام میں پاکستان پارٹی, پرویز خٹک گروپ اور کچھ ویسے ہی سائیڈ پہ ہو گئے. جیلوں والے تو جیلوں میں ہیں, وہ تو سینس فواد چودھری نے لگایا تھا نا. نہیں, بہت سارے لوگ, بہت سارے. اسد عمر صاحب کے ٹویٹ دیکھ لیں آپ, شروع یہاں سے کرتے ہوتے تھے تو وہ تو چھوڑ گئے نا. اب چھوڑا نا, اس وقت نہیں چھوڑا جب اس وقت روکنا چاہیے تھا. اب دوسری بات ہے کہ تحریک انصاف پہلا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ, وہ پتہ چلا پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس. پھر تیسرا تھا بلے کا انتخابی نشان, وہ انہوں نے اچھا جملہ کہ بلے باز ہی نہیں ہے. بلہ شاید پڑا اور ٹوٹا پھوٹا, لیکن بلے باز. تیسرا امیدوار کھڑے نہیں. بلے باز جو ہے نا, جس کا بلے باز, لیٹس بی آنےسٹ, اگر بلے باز کھلا میدان ہو, بلے باز کو آنے دیں تو آئے گا. نہیں ہو رہا نا. اور تیسرا ہے امیدوار. اب فار ایگزامپل عمران خان کا جو رائے محمد علی صاحب وکیل جو اندر گئے 7 گھنٹے, وہ بیٹھ کے وکیل ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یار وہ غائب ہو گیا, اور جیل والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے. اچھا, وہ نیچے اوپر خود پتہ کرتے ہیں. اور ایک وقت پہ تو کہہ رہا ہے ابھی اس کا ویڈیو, کہ میں نے کہا کہ اب تو قیدی بھی بند ہو گئے تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو وہ پھر 7 گھنٹے بعد وہ نکلا. تو یہ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی پہ 10. اچھا, ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف مزے کی بات کہ 70 دن الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے فیصلہ محفوظ رکھا. یہ جو کالا دم محفوظ کرنے میں مشکل ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہ محفوظ کرنا پڑتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں فریج میں کسی جگہ پہ اچھی جگہ رکھتے ہیں تو محفوظ ہوتا ہے نا. پھر کیسے محفوظ کرنے کا؟ اچھا, آپ کو تو چیف الیکشن کمیشنر لگنا چاہیے آگے جا کے. اچھا, دوسرا 10 دن محفوظ رکھا یہ فیصلہ. اور یہ جو توشہ خانہ میں فوجداری, عمران خان کی اپیل. اچھا, ایک مزے کی بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 120 کیس یا درخواستیں چیف جسٹس عامر فاروق سن رہے ہیں, اور عمران خان کئی بار تحریک انصاف ان پہ عدم اعتماد کر چکی. 7-8 دنوں میں نواز شریف صاحب کی مفروری ختم ہوئی ہے, مجرم پن ختم ہوا ہے. اس کے علاوہ العزیزیہ, ایون فیلڈ, فلیگ شپ سارے ختم ہوئے. عمران خان کی کوئی کیس رہتے نہیں گیا. میرا ایک تھا, وہ انہوں نے کہا کہ غلط ہے ہی غلط. اچھا, ایک دوسری بات ہے کہ ایک درخواست عمران خان کی تھی. وہ درخواست یہ تھی کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کر دیا, آپ پہ کیا تھا, وہ میں درخواست پہلی والی واپس لینا چاہتا ہوں. وہ درخواست 84 دن محفوظ رہی ہے. 7-8 دن میں میاں محمد نواز شریف سے لانڈری سے دھلا کے چلے گئے. اور سرپرائزنگ بات, اور نہیں کوئی بھی نہیں. اب آپ کو کوئی بڑا عہدہ ملنا چاہیے. میں تو آج آپ کے ٹیلنٹ پہ حیران ہو گیا ہوں. اچھا, آخری بات آپ نے کہا میرے محبوب قائد کے بارے میں کہ وہ الیکشن کمپین کیوں نہیں کر رہے. وہ آتا ہوں نا اس کے بعد ایک ایک کر کے چلے نا. پہلے پی ٹی آئی کو ذرا دیکھ لیں, وہ جھگڑا سا بھی بیٹھے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں نا سرپرائزنگ بات کیا ہے اس میں, اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ تو عین توقع کے مطابق ہے نا. میں نہیں سمجھا, عین توقع میں نہیں سمجھا, مجھے سمجھا. میں کل بھی وہ بات بیٹھے تھے, گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر خان صاحب, چیئرمین تحریک انصاف, اسی سیٹ پہ بیٹھے تھے. اب آپ اپنے آپ کو ذرا ایلیویٹڈ پوزیشن پہ سمجھیں. اور انہوں نے کوئی اسی طرح کی بات کی, دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں کہا کتنے میرے لیے, کتنے تیری سنا, او خدا دے بندیو, حالات بدل گئے نے. او میاں صاحب از ناؤ, وہ ڈارلنگ ہیں وہ. تو اب وہ ڈارلنگ کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے. تو you know how it works. یعنی آپ اگر ادھر گور تھے تو ادھر میاں صاحب تھے. اب اتنا فرق ہے کی گل کر میرا بھائی. جھگڑا صاحب, ٹف ٹائمز فار تحریک انصاف. یار مسائل ہیں, لیکن عادت ہو گئی ہے. اور فرینکلی میرے سے 1-2 لوگ پوچھتے ہیں کہ بیچ میں ہنسی کافی آتی ہے کیونکہ ایسے حالات کبھی دیکھے نہیں ہیں. تو ٹف ٹائمز ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں. اور ہمارے لوگ شاید تھوڑے زیادہ جذباتی ہیں, تھوڑے جلدی اٹھ جاتے ہیں. 6-7 مہینے ہمیں یہ سننا پڑا کیوں نہیں باہر نکل رہے, بزدل ہو یہ, لیکن کوئی پلان تھا. کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے. آپ نے خود کا جو یہاں پہ کنونشنز میں حال تھا,
اور وہ کنونشنز بھی جو ہماری ماشاءاللہ ڈی ایم جی اور بیوروکریسی ہے, انہوں نے اتنے پیار سے روکنے کی کوشش کی, لیکن ہر ایک دوسرے سے بڑا. میرے خیال میں آج حالات یہ کہ اتنی ان لیول پلینگ فیلڈ کے باوجود, خیبر پختونخوا میں بھی پلینگ فیلڈ نہیں تھا, لیول تو کہیں سے نہیں ہے, پلینگ فیلڈ ہم نے خود بنا دیا. اور یہاں تک سر لیکن یہ آپ نے پلینگ فیلڈ بنا دی کے پی میں, پنجاب میں کیوں نہیں بنا سکے؟ واٹ از رانگ ود دا پنجاب سائڈ آف دا لیڈرشپ؟ میں نے آپ کو دیکھا, آپ کو ایک آدھے کنونشن میں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بھی موجود تھے, شاید پشاور کا کنونشن تھا اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. مختلف شہروں میں کے پی میں دیکھیں, پنجاب میں کیوں نہیں کر پائے, اجازت پنجاب میں نہیں مل رہی؟ آپ دیکھا واٹ از رانگ, یعنی کیا مسئلہ ہے؟ ایک محسن نقوی, دوسرا وہ جو آپ کا آئی جی ہے, تیسرا جو چیف سیکرٹری ہوگا میرے خیال میں, سینز آپ دیکھ رہے ہیں, جواب آپ کو خود پتا ہے. لیکن میں نے جو بات منصور صاحب کی سنی, بلے باز بہت ہے. جیسے آج میں نے پوچھ لیا, یار مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پنجاب میں بھی پہلی بار میرے خیال میں ایک پارٹی واقعی شاید 1970 کے بعد پاپولسٹ فارم میں آئی ہے. تو یہ فکر نہ کیجیے گا, ہمارے 4 5 لوگ جو ہے وہ کاغذ بھر چکے ہیں, جمع کر چکے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہ ویسے نہیں ابھی وہ کاغذات سارے وہ ڈھونڈنے شروع کر دیں کہ کس کس کے گھر پہ چھاپا مارنا ہے, لیکن جمع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی کر دیں گے یہ, اور اینڈ میں مل جائیں گے. کیونکہ جی ختم کر لیں. ہاں وہ دیکھ لیتے نا, اینڈ بھی قریب ہی ہے, کل پتہ لگ جائے گا اینڈ میں کیا ہوتا ہے. نہیں اینڈ یہ نہیں ہوگا. آپ سوچ لیں کاشف, ویسے میں چونکہ تھوڑا فائنانس اور اکنامکس میں بیک گراؤنڈ ہے, اینڈ میں مارکیٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے. آپ سوچ لیں 13 جنوری کو جو لوگ ہوں گے اس میں اچھے لوگ ہوں گے. سر وہ مارکیٹ میں آپ پتا نا جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں انسائڈر ٹریڈنگ بڑی ہوتی ہے. نہیں, یہ ابھی ہم انسائڈر رہے نہیں, ہمارے ساتھ کون انسائڈر ٹریڈنگ کرے گا؟ ہم تو بات کر رہے ہیں نا انسائڈرز ہیں نا آپ کے لیے. نہیں ابھی تو ہم بڑے آؤٹ سائڈرز ہی ہیں, لیکن کبھی آپ کو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ انسائڈر کوئی اور ہے, وہ تو سمجھ جائیں. اب میں آتا ہوں واپس آپ کے پاس اس چیز کے ساتھ. وہ کہتے ہیں بلے باز بڑے ہیں جی. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پاپولسٹ 70 کے بعد یہ پاپولسٹ سب سے بڑی پاپولسٹ پارٹی بن گئی پنجاب کی؟ کاشف صاحب, پاپولسٹ بات ٹھیک ہے ہوگی, لیکن اس کے نا چند پری ریکویزٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جی جلسے کی اجازت نہیں مل رہی, کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں مل رہی, لیکن آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ڈزنٹ میٹر, ہم یہ جلسہ کر کے رہیں گے. بی بی کے دور میں بہت دفعہ ہو چکا ہے اور پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ڈیفائی کرتے ہیں اس چیز کو. اب میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں, لگے گا اس طرح کہ میں ایکچولی لوگوں کو پرووک کر رہا ہوں, جی نکلو بھائی. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی موبلائز کرنے والا. دوسری بات یہ, سوری ٹو بریک دا بیڈ نیوز, لیکن آپ کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمیں ابھی نہیں مل رہے, آپ کے جو آپ بتا رہے ہیں نا 4 5 لوگ جو ہر جگہ سے جمع کرا رہے ہیں, آپ کو ڈکلیئر تو کرنا پڑے گا کہ آپ بلے کا نشان کس کو دے رہے ہیں. اگر ونس یو ڈکلیئر اٹ, اگر بلے کا نشان ہوا, اگر ہوا لیٹس سے چلیں, اگر ہوا, یا آپ نے چلے اتنا ہی کہہ دیا یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے, آپ نے لسٹ آپ کو تو ڈکلیئر تو کرنی پڑے گی, سوشل میڈیا پہ آنا پڑے گا. ونس یو ڈو دیٹ, اس کے بعد آپ کی اور مشکلات بڑھنی ہیں. آپ کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوں گی, یہ بڑھیں گی. مائی پوائنٹ از, ابھی تک جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے, دیر از اے فنی سائڈ آف دا ہول تھنگ دیٹ وی آر ڈسکسنگ ان اے ویری لائٹ ہارٹڈ وے, لیکن اس ساری چیز کے اندر ایک سیریسنیس بھی ہے اور بہت سیریس افسوس ہے. ہم سیریس گفتگو نہیں کر سکتے, ہم اس کو ذرا تھوڑا سا چلو نہیں کرنے جی بھائی. آئی انڈرسٹینڈ دیز آر ویری سیریس ایشوز, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی آئی ہے اس کی ایک پریس ریلیز ہماری سی پی این ای اور پی بی اے کی, کہ جس میں میڈیا کی آزادی سلب کر کے عوام کو حق معلومات سے محروم رکھنا انتہائی تشویشناک ہے. کچھ تشویش ہمارے پاس ہماری طرف بھی آ رہی ہے نا. پوائنٹ بینگ, یا آئی اگری ود یو کہ دیز آر ویری سیریس ایشوز, بٹ وی آر دی اونلی ونز لوکنگ ایٹ اٹ سیریسلی. کورٹس اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, جو کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ان کی. پھر 5 سال 10 سال 15 سال بعد کوئی کہہ رہا ہوگا مجھے معاف کر دیں جی ہم سے غلطی ہوگی اس نے, بٹ اٹس ناٹ ورکنگ. مائی پوائنٹ از, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اور ظاہری بات ہے آپ بھی ایک سینئر اینکر ہیں, 2023 کا اینڈ اس وقت چل رہا ہے. میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ 2027 2028 آج سے 3-4 سال کے بعد جب ہم آج کے ان دنوں کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے, ہر شخص کی جو پوزیشن ہے نا وہ یاد رکھی جائے گی. اس وقت ٹی وی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا سارا کچھ, سب کی پوزیشن ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا وہ جسٹیفائی کر رہا ہے. دیر آر پیپل جو یہاں پہ موجود ہیں جو اس کو بار بار کمپیرزن کرتے ہیں, جی دیکھیں جی 2018 میں بھی یہ ہوا تھا.
2018 میں بھی ہوا تھا، پہلی بات تو اس سے کم ہوا تھا، اس مرتبہ زیادہ ہو رہا ہے. 2018 میں بھی پارٹی تھی، کوئی کیمپین کر رہی تھی، جلسے کر رہی تھی، ٹکٹ لے رہے تھے، الیکشن لڑ رہے تھے، پنجاب سویپ کر رہے تھے، نامینیشن پیپرز ان کی جیبوں میں ہوتے تھے، وکیل غائب نہیں ہوتے تھے، سارا کچھ ہے. لیکن اس کو اس طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جی چونکہ اس وقت بھی اگر ہوتا تھا وہ اس وقت بھی غلط تھا، اگر جو کچھ ہو رہا تھا، اگر لیڈروں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، اور اب بھی غلط ہو رہا ہے اگر اس کو کہا جائے گا. افسوس کی بات یہ ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں پرائم منسٹر کا آج میں نے انٹرویو کیا اور میں نے ان سے یہ ساری گفتگو جو میں نے کی تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ لاہور کے اندر یو بینگ دا پرائم منسٹر بغیر پروٹوکال کے ایک عام گاڑی کے اندر پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو لاہور میں آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے. انہوں نے آئی ٹولڈ دم، انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال میں تو سب کو آزادی ہے، سارے جو ہے وہ. میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا شاید بتایا نہیں جا رہا ہے یا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ یہ سچویشن ہے لاہور میں. وہ ماننے کو تیار نہیں ہے سر. واٹ ایور از دا کیس، واٹ ایور میں چلے جھنڈا تو بہت دور کی بات ہے، میرا خیال میں تو آپ گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی فیور کا اونچا گانا لگا کے سڑک نہیں کراس کر سکتے، آپ کو پکڑ لیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا. سو یہ بہت برے ٹائمز ہیں. اور یہ اگر ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جھنڈا لگائیں گا گرفتار ہو جائیں گے، اگر میوزک لگائیں گے گرفتار ہو جائیں گے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیمپین بھی کرنی چاہیے جا کے، جبکہ ان حالات میں سارے اندر بیٹھے ہوں؟ نہیں، آپ کو یو ہیو ٹو بریک، وہ جیسے خان صاحب نے یو ہیو ٹو بریک دا شیکلز آف سلیوری، یو ہیو ٹو بریک دا شیکلز نا، ورنہ تو آپ اس طرح مار کھاتے رہیں، بیٹھے رہیں. یا تو آپ نمبر پرامن احتجاج کریں، باہر نکلیں، آپ کا رائٹ ہے، کیمپین کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ تو پروایکٹیو. یہ نہیں ہو سکتا فار گاڈ سے گیٹ آؤٹ آف دس مینٹالٹی. یہ جی سوشل میڈیا پہ 4 ٹویٹیں میں نے کر لی، میں نے اپنا کام کر لیا، یہ والا ٹرینڈ میں ٹاپ کے اوپر لے آیا، گیٹ آؤٹ آف دیٹ. آپ کو فیلڈ کے اندر جا کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ دا گیم از گون ناؤ. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ورس، ہی سیئنگ اس سے بھی زیادہ برا حالات ہوں گے آنے والے وقتوں میں. آپ اگری کرتے ہیں؟ ہاں بالکل کرتا ہوں، اور اس سے بھی کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ سوشل میڈیا ٹرینڈ چل گئے، فائن. سوشل میڈیا پہ آپ چھا گئے، فائن. آپ بہت پاپولر ہیں، فائن. آپ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اگر 50% بھی فیئر الیکشن ہو نواز شریف سے، پیپلز پارٹی سے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لاہور میں آپ ہار جائیں گے. آخر محسن لغاری ہمارے پاس آخر ایک ہے، سارے ایک طرف تھے، ایک طرف تھے، وہ جیت گئے تحریک انصاف کے. لاہور میں آپ ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ آپ کوئی ہے کہ جو فروٹ پکا ہوا ہے، درخت اپنے گھر میں ہے، کوئی ہے فروٹ لینے والا؟ نہیں. اور کوئی کیا کرے گا؟ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک ٹویٹ کر کے ایک چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں، چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں. آپ ڈز پارٹی لک لیڈر لیس اس وقت؟ ڈیفینیٹلی. یہ ایک اندر بزدار ہے پارٹی پہ گور خان، اور ایک بیڈ چوائس ہے. اور مجھے نہیں لگتا پتہ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ حامد خان صاحب کو میرا خیال ہے لیڈ کرنی چاہیے تھی. حامد خان صاحب نے حالانکہ خود کہا، ریفیوز کیا، لیکن ان کو لیڈ کرنی چاہیے تھی. ایون اس سے بہتر تھے اگر لطیف کھوسا آ جاتے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ کب سے عمران خان کے بچپن کے تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے تھے یہ، یا بزدار کون سا بچپن سے الیکشن پہ وہ جو پورا پنجاب دے دیا تھا. تو وہ جوائن کرنے کی نہیں ہوتا، ٹائملی ہوتا ہے کہ رائٹ چوائس ہوتی ہے. وہ اس کے علاوہ علی محمد خان کو دے سکتے تھے، کسی کو بھی دے سکتے، جیل میں پڑا رہتا، کچھ بھی ہو جاتا. تو یہ تو خیر سے یہ بھی آنکھوں چاہتے سارے جیل ہی رہنا. نہیں، میں بالکل بھی نہیں، میں تو چاہتا ہوں جیل سے باہر آ جائیں سوائے آپ کے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ جاتے نہیں، وہ باہر آتے نہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ منصور بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی اس ملک کا قانون نہ توڑیں، آپ بالکل بھی کوئی غیر قانونی حرکت نہ کریں. لیکن یار یہ اس طرح کس طرح ہم بھی کہہ کے تھک گئے، آپ بھی کہہ کے تھک گئے کہ انہوں نے تہائی کوئی نہیں. اب ریس میں اکیلے میاں محمد نواز شریف میرے محبوب قائد دوڑ رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف نے میاں محمد نواز شریف کو کانٹے دار مقابلے کے بعد بلا مقابلہ ہرا کر وزیر اعظم دوسری پوزیشن حاصل. اصل مسئلہ یہ ہوگا پھر بھی دوسری پوزیشن حاصل. نہیں، جو ان کا حال ہے تیسری پہ ہوں گے، لیکن تیسری والا بھی جیتا ہوا ہوگا، پہلے 2 ہیں ہی نہیں. یہ جو آرگومنٹ آ رہا ہے جھگڑا صاحب، کہ جو ڈیفائنس ہوتی ہے، یو نیڈ ٹو کم آؤٹ اینڈ شو کے پولیٹیکل پارٹی پنجاب میں خاص کر، کے پی میں تو نظر آ رہا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں، کنونشنز ہو رہے ہیں. یو اگری ود دم کہ پنجاب از لکس لیڈر لیس؟ نہیں، دیکھیں میرے خیال میں when you're in the moment نا تو ہمیشہ کیوس زیادہ لگتی ہے. میں نے آپ کو پچھلے 6-7 مہینوں کی مثال دے دی. فرینکلی کاشف، ہم سب بیٹھے ہوتے جون میں ایک پرائیویٹ گیدرنگ میں، کوئی بھی نہ سمجھتا کہ دسمبر میں پی ٹی آئی کی یہ پاپولیرٹی ہوگی. اتنا تو مان لینا. جون کون سے سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 22 کی یا 23 کی؟ اسی سال.
نہیں اسی سال کی بات کر رہا ہوں جب یہ کرش پی ٹی آئی آپریشن شروع ہو گیا تھا. میرے خیال میں سب کا خیال یہ تھا کہ مہینے میں 2 میں 3 میں پارٹی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دسمبر میں اس کی مقبولیت زیادہ ہے. جب آپ کی ساری لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو, اس میں غلطیاں ہوتی ہے, کیوس ہوتا ہے, آف کورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے پختونخوا اٹھا ہے, میری پریڈکشن یہ ہے جنوری میں حالات مشکل ہو یا نہ ہو یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن جنوری میں آپ دیکھیں گے پنجاب میں بھی لوگ نکلیں گے. آج کہیں کہیں لوگ جو ہے بہت سی جگہ لوگوں کو روکا گیا ہے, کہیں کہیں لوگ نکلے اور انہوں نے زبردستی اپنے فارمز جو ہے وہ جمع کرائے. زبردستی ہونی نہیں چاہیے تھی, ڈیموکریٹک رائٹ. ہاں ایک چیز کر کے آپ بھی یہ احسان کر سکتے ہیں, تھوڑا سا کہیں کہیں بٹ مور ٹو کال اے اسپیڈ رائٹ, کہ مطلب کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں. اور جیسے منصور نے کہا ہمیشہ ماضی میں نہ جائے, ماضی میں جو بھی تھا جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی پہلے تو سب سے پہلے تو اس کو آواز اٹھانی چاہیے. ہاں لیکن ماضی منصور نے ایک اور بات کہی ہے جو ہم میرا خیال ہے سارے اکثر یہ بات کر رہے ہیں, کل بھی بلکہ جب میں گور خان صاحب ساتھ بیٹھے تھے تو کمپیرزن اگر آپ 2018 سے کوئی کرتا تو 2018 کے حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے آج. جو اب آپ حالات دیکھیں یہ تو دیز آر الاٹ ورس دین واٹ وی سو ان 2018. اور اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے خیال میں جتنی جلدی لوگ پی ٹی آئی سے ہٹ جاتے حالات بہتر ہو جائیں گے. لوگوں کی سپورٹ نہیں ہٹ رہی تو وہ حالات. آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جھگڑا صاحب؟ اب آپ میرے لیے پرابلمز ڈھونڈ رہے ہیں, انشاءاللہ کل کر دوں گا. مجھے امید ہے, میں نے سنا ہے کہ ڈی سی پشاور کو کہا گیا ہے کہ 3 MPO کی لسٹ دے دے. میں ڈی سی پشاور کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک بار بیل نہیں ہے, 2 بار ہے, کیونکہ 2 کیسز ہیں. ایک بار بیل کی, اب پتہ نہیں کہ انہوں نے کتنے کیسز جیب میں رکھے ہوتے ہیں, تو دوبارہ کورٹ گیا کہ جی اگر کوئی اور کیس ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا کیسز لے آئیں تب تک ان کو نہ ٹچ کیا جائے. لیکن کاشف اس کے باوجود اگر بندہ گھر نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ پولیس کب چائے پینے آئے گی, تو ملک کے حالات بھی کچھ ایسے ہونے نہیں چاہیے. لیکن انشاءاللہ کل جمع کر دیں گے. ڈی صاحب کوئی اہم لیڈر جس کو آپ جس نے کوشش کی اور اس کو کاغذات نامزدگی نہ جمع کرانے دیے گئے ہوں, کے پی سے ہیں؟ کے پی میں 1-2 انسیڈنٹ ضرور ہوئے. ہمارے ایم پی اے پختون یار خان بنو کے, جو کہ اکرم درانی صاحب کے مخالف ہیں. پختون یار خان کو کورٹ سے نکلتے ہوئے کل 3 MPO میں ڈی سی نے اریسٹ کیا. جی یہ میرے پاس ان کا نام کے پی سے ایک ہی نام ہے میرے پاس جن کے ساتھ ہی ہوا. باقی کہیں جیسے کل میرے حلقے میں پیپرز نہیں تھے, ایک حلقے میں تھے ایک میں نہیں تھے. آبویسلی کے پی میں پنجاب کا حال نہیں ہے, اور میرے خیال میں اس کا ایک امپیکٹ رہا ہے کہ کے پی میں لوگ نکل گئے. میرے خیال میں پنجاب میں بھی نکلیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ سب نے کی وہ یہ کہ ابھی تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بعد میں جو بھی ریزلٹ ہو, جب ہم اس ٹائم پیریڈ کو دیکھیں گے تو اس کو کوئی خوشی سے یاد نہیں کرے گا. نقصان پاکستان کا ہی ہو رہا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم 4-5 سال گزرنے کے بعد سارے بیٹھ کر یا ابھی کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. کم از کم انتخابات کا ایک ماحول ہے, اس ماحول کو اسی طرح ہونے دیں جیسے ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کیمپین کرتی ہیں, اپنے امیدوار فیلڈ کرتی ہیں, اس کو اس طرح ہوتے رہنا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے اب ہم مسائل دیکھ رہے ہیں اور وہ مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت کس قسم کے مسائل ہیں. نامینیشن سے لے کر بلے کے نشان تک ابھی تک یہ پتا نہیں ہے. یعنی نامینیشن پیپرز کل آخری دن ہے نامینیشن کا, اور آج بھی کسی کو پتا نہیں کہ یہ جتنے لوگ نون لیگ نے ریکویسٹ کی ہے کہ 2 دن اس کو بڑھا دیں. ابھی تک فائنل مانی نہیں گئی, فائنل نہیں ہوا, لیکن ابھی بھی کسی کو پتا نہیں کہ تحریک انصاف بلے کے نشان پہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی, جو کہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا ایک نشان ہوتا ہے جو ان کے ووٹرز کو پتا ٹائم ہے. کوئکلی سے بات کر لیں. اچھا نہیں, آپ پہلے بریک لیں, میں ڈیٹیل کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں ذرا مسلم ویسے نون لیگ کو کیا ضرورت ہے ریکویسٹ کرنے کی؟ بندے زیادہ نہیں, نون لیگ تو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. نون لیگ نے تو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب ہونا چاہیے کب نہیں. آرڈر کرنا چاہیے آپ کا مطلب ہے. ہاں, اور لیکن جھگڑا صاحب سے بڑا دل کر رہا ہے میرے 2-3 سال, لیکن اب وقت نہیں ہے, کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. کرے بیٹھے ہوئے نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ تو حضور اس موقع پہ پہنچنے پہ آپ بھی اپنے بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے صحیح فیصلے کیے, کتنی حماقتیں کی, کتنے غلط سیاسی فیصلے کیے.
اور 9 مئی سے میر جعفر، میر صادق اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. یہ کرنا چاہیے تھا. آپ تو جیتے جتائے تھے. گھر بیٹھے بیٹھے گھر بھی بیٹھ جاتے چپ کر کے. دونوں اسمبلیاں توڑ دو، قومی اسمبلی سے نکل جاؤ، انقلاب زندہ باد. اور جب انقلاب راہ تک رہا ہے بندے کو. اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کچھ اور ہے. آپ ایک جو دوسری اس کی بات کریں اس کا جواب تو جھگڑا سا پولیٹیکل پولیٹیکل موو ہے، پولیٹیکل پارٹی موو کرتی ہے. غلط ہو گیا نا. غلط، میں تو غلط کی بات سر غلط نہیں ہوا. دیکھیں آئین کے مطابق ہوتا تو ٹھیک فیصلہ تھا. اگر کوئی آئین ہی توڑ دے آپ کیا کریں گے؟ کے پی میں آئین دیکھ لیا ابھی آپ نے دیکھا جس طرح سارے پیرا دے رہے کہ خبردار الیکشن کسی نے ملتوی کریں. وہ بھی تو الیکشن آئین کے مطابق 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. نہیں، نیچے کے پی میں، پنجاب میں، دونوں میں وہ تو ہے. سو اب یہ کہنا کہ جناب وہ فیصلہ غلط ہے. لیکن میں ایک بریک لے لوں ناظرین، بریک لیتے بریک واپس. ویلکم بیک ناظرین. سو جہاں ایک طرف مسلم لیگ معافی چاہتا ہوں تحریک انصاف کے لیے مشکلات کے انبار ہیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کل تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کے امیدواروں کو نامینیشن پیپرز میں جمع کرانے میں رکاوٹوں کا سامنا ہے. دوسری طرف بلے کے نشان کا پتہ نہیں. یہ وقت آ گیا الیکشنز کا اور ابھی تک پتہ نہیں کہ بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ حضرت الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ کریں گے کل یا پرسوں. دوسری طرف مسلم لیگ نون جس کے پاس اتنی کھلی فیلڈ موجود ہے، بڑی صاحب ہاتھ سے نہیں، وہ بہت زیادہ کھلی فیلڈ موجود ہے. ان کا دل کرے تو اکیلے بھاگتے 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 پورے پاکستان کو کور کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ بھاگنے والے کوئی نہیں. وہ خاموش بیٹھے ہیں آخر کیوں؟ اچھا، میں بریک سے پہلے وہ بات کرنے لگا تھا لیکن آپ نے بریک پہ جانا تھا. اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو وی کین آل میک فن آف دیٹ. وی کین ان کو وہ بوٹ پالشا کہتے تھے، واٹ ایور از دا کیس. لیکن پاکستان تحریک انصاف آج ایک شہباز شریف مس نہیں کر رہی ہوگی. ایک ایسا شخص جو ایکچولی بوٹ پالشر کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا خان صاحب کہتے تھے. خان صاحب کہتے تھے تو وہ ایک چینل آف کمیونیکیشن کھلا رکھتے تھے نا وہ ہمیشہ. اور وہ کہتے تھے جی تسی میں نے جو مرضی کو میں گل کر کے رہوں گا. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ آج مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کے حوالے سے آپ جو مرضی کہیں، لیکن ان کو اس پوزیشن میں لانے میں جہاں پہ ان کی کمیونیکیشن ایسی کھل گئی ہے، وہ لاڈلے کہلائے ہیں، فیلڈ کھل گئی، سب کچھ. شہباز شریف میڈ دیٹ پاسبل. پاکستان تحریک انصاف کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ 9 مئی سے لے کر ابھی تک آپ کا کوئی چینل آف کمیونیکیشن کام نہیں کر سکا. آپ نے عارف الوی صاحب کو بھی ڈیوٹی لگائی، آپ نے اور بھی لوگوں کی کوشش کی، کوئی آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں نکال سکا. اور آج آپ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ پہنچ ہی نہیں پا رہے جہاں تک پہنچنے چاہیے. یہ بھی ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. جھگڑا صاحب چلے گئے، کاش میں ان کو یہ کہہ سکتا کہ یہ آپ کا بہت بڑا فیلئر ہے. بھٹی صاحب بریک سے پہلے چند جو خامیاں بتا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں یہ بہت بڑا ہے. سیکنڈلی، آپ کے پارٹی کے اندر آج بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور وہ لوکل جو یہاں کا لیڈر ہے اس کو کسی قسم کی گفتگو کرنے کے جو ہے وہ موقع ہی نہیں دے رہے. وہ کنٹینیوسلی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کے لیڈرز ان لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں جو پاکستان کی افواج اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ویلاگس کرتے ہیں، لیکن آپ کے لوگ جا رہے ہیں بار بار جا کے ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. سو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ ان کو ڈسون نہیں کر رہے. مسلم لیگ نون نے ماضی کے اندر پرویز رشید کا ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. ڈان لیکس ہوا، اسے پیچھا چھڑا لیا، بھائی تجھے قربان کرنا پڑے گا ہمیں چاہے جو مرضی ہو جائے. اور بڑا پرانا ساتھی تھا، آج بھی وہ واپس ہے، لیکن فار دیٹ موومنٹ انہوں نے قربان کر دیا. ڈزنٹ میٹر، ہم تجھے کر دیں گے قربان. سو یہ ایک پالیٹکس ہوتی ہے، آپ کو یہ ریالٹی ہے پاکستان کی، آپ کو کرنا پڑتا ہے. سو ناؤ ٹوڈے یو آر مسنگ اے شہباز شریف، کہ کاش وہ ہوتا تو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کا چینل کھول لیتے. شہباز شریف آپ کو جو مرضی ہے نہیں، صرف شہباز شریف نہیں، مریم نواز بھی. ایک مریم نواز بھی ان کے پاس ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہے. نہ بشرا بی بی بن سکی، نہ علیمہ خان بن سکی. اور وہ کیا مطلب ہے؟ مطلب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ہاں جی، دو چل رہے ہیں نا، جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ. وہ مزاحمت کی تو جگہ ہی ایک میں بھٹی صاحب کی بات تو پوری سنیں، آپ ذرا سنیں تو صحیح. نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں تسی گل نہیں سنیں گے. بھٹی صاحب پریزنگ مریم نواز، آپ کو موومنٹ کو کیچ نہیں کرنا چاہتے نا. کیوں آپ ڈفرینٹ کرو جی؟ کیوں آپ ڈفرینٹ؟ مریم نواز کی ریڈ لائن سے شروع کر. جی تو شہباز شریف انڈاؤٹیبلی کیا کہا مسلم لیگ نے ہمیں بتایا، خواجہ آصف صاحب نے، کہ 2019 میں اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کر لیا تھا کہ پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں. کتنے مضبوط رابطے. گلاب جامن الیکشن سے پہلے بھی کیبنٹ ڈیسائیڈ ہوتی تھی. کوئی نہیں، وہ چھوڑ دیں. شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے تھے اور کابینہ فائنل، اور 2 صحافی یہ پیغام لے کے آئے تھے، وہ تھوبڑے مبارک آج تک سیگا راز میں. اچھا، کون سے شہباز شریف نے کہا 2 صحافی پیغام لے کے آئے تھے کہ وزیر اعظم بن کے کابینہ فائنل، تو وہ ہے. اچھا دوسری ایک یہ، دوسرا گلاب جامن کوئی کھانے جا رہا ہے، کوئی رات کو فون کر رہا ہے، کوئی ڈگی والی باتیں، کوئی ملک احمد، کوئی فلانا، کوئی ادھر سے لنک، کوئی ادھر سے لنک، کوئی درمیان، کوئی لیفٹ، کوئی جو حضور، پھر قرآن پر ایکسٹینشن والی وہ، پھر اس کے بعد ایک وہ. دوسرا کیا تھا؟ آئین، قانون، بالادستی، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو.
مر جائیں گے یہ دھرتی کا بیٹا ہے نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، دھرتی کا بیٹا ہے نواز شریف، جہان ہے تو جہان ہے بھائی، سیاست تو آنی جانی چیز ہے، بولے کیوں جا تو جہان ہے ایک وہ اس کا تیل نہیں ہے، کیا نام ہے، گھی، اس کا بھی آیا تھا، دیکھا نہیں بات، جہان ہے تو جہان ہے. اب آپ بتائیں سیریس گفتگو ہو سکتی ہے کبھی؟ میں اس لیے میں ان کے پاس سیریس گفتگو ہے. اچھا یہ میرے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گئے ایک گفتگو کرنے میں. یہ یار منصور بھائی نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ یہ ہسٹری لکھ کے جا رہی ہے، اس میں مجھے بھی ایک مرتبہ سیریس ہو لینے دے یار. اچھا پکا منہ. اور ابھی بریک میں کیا بات ہوئی تھی تو وہ کرنے دے نا. اچھا پھر وہ دیکھیں اوپر 40 کے کھیلنے والے ویٹرن لوگوں، ینگ لوگوں کو، کوارے لوگوں کو بھی سنا کرو. اچھا اب اس پہ نہ کوئی فکر آئے. اچھا پہلی بات میرے محبوب قائد، میں نے رسک فری واپسی ہو، آپ سوچئے کس طرح ہوئے گارنٹیوں بھری واپسی، اور پھر اس کے بعد اشتہاری پن ختم، مجرم ختم، 7-8 دنوں میں سارے کیس ختم، اور اب اشتہار چھپائے کہ کوئی ہے متاثرہ فریق جس کو نااہلی میں تاحیات نااہلی میں کوئی ہے شاعر کتنا کوئی شاعر کتنا باریک ہے کہ کوئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے میں تو ہوں نہیں، میں نے سوچا کہ میں نائل تو نہیں ہوا نہیں، پھر سوچا پھر میں نے سوچا میرا محبوب قائد اور جہانگیر ترین ہے، اور بس وہ جہانگیر ترین بھی کھپے میں لگ گیا تو آگے نکل گیا اس پیچھے دھکے میں. تو اور پھر اس کے بعد MQM آ گئی، پھر باپ آ گئی، پھر الیکٹیبل آ گئے. چھپ رہے ہیں، ہاں ان کو پتہ نہیں کہ 2 سال 3 سال بعد حالات بدل بھی سکتے ہیں، یا 10 سال بعد آبجیکٹیولی بھی گفتگو ہوگی. سر کیسے یہ اشتہار چھپتے ہیں سر یہ اب دیکھیں نا، اس میں کسی کو پتہ نہیں کہ یہ سیاست ہے، اور یہ اٹس اے پولیٹیکل پوزیشن. یہ سیاست ہم کون سے اشتہاروں کی بات کریں یہ میں نہیں، مجھے نہیں، ایک طرف ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سر عدالت دیکھیں، سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ بیٹھ کے کہتا ہے عمیر نیازی نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا، اس کی جرت، سپریم کورٹ کی توہین کی، خلاف ورزی کی. یہی 3 جب سپریم کورٹ کا تماشا بن رہا تھا، جمہوریت ڈی ریل ہو رہی تھی، آئین ٹوٹ رہا تھا، اور مذاق بنایا ہوا تھا پارلیمنٹ میں، ایک ادھوری اور جعلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، تو وہ کہتے چیف جسٹس حاضر ہو. وہ میں نے ایک بار تو پہلے سنا ہے بغداد پہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا نا تو اندر بحث جاری تھی کہ مسواک کا سائز کتنا، مناظرے ہو رہے تھے، کوا حلال حرام. جب سپریم کورٹ کو تماشا بنایا جا رہا تھا تو اندر یہ بحث ہو رہی تھی ان کی آپس میں کہ 1 مین شو ہونا چاہیے کہ 3 مین شو ہونا چاہیے، یہ مارشل لا ہے کہ نہیں مارشل لا. تو اس دن مجھے بڑا حیران ہوا کہ 75 سالہ تاریخ میں عمیر نیازی بیچارہ ایک پھنس گیا، باقی شہباز نکل. اچھا سپریم کورٹ کہہ چکی، الیکشن کمیشن نے 2 بار آئینی خلاف ورزی، گورنرز نے کی اور صدر علوی نے کی، یہ کہہ چکی ہے، لیکن کوئی نہیں انہوں نے نوٹس جاری کیا. یہ بات تو میں نے جیسے پہلے بھی کہی تھی بھٹی صاحب کہ دیکھیں آئین اور قانون کا رکھوالا آخر میں کورٹ ہی ہوتا، سپریم کورٹ ہوتا، لیکن وہ نظر آتا ہے بہتر ہوتا کہ بہتر طریقے سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر 5-10 سال بعد یہی گفتگو ہو رہی ہوگی، اس ٹائم فلانے جج نے یہ کیا، اس ٹائم آئین اور قانون کا رکھوالا عدالت آخر ریلیف عدالت ہے، لیکن یہ ایلیٹ کلاس کی عدالتیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. چھٹی والے دن کھلیں، رات کو کھلیں، گھر انصاف پہنچائیں، گارنٹی. اچھا مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہے نا، پھر آپ غیر سنجیدہ ہو جائیں گے، لیکن دکھ کیا تھا کہ 4 سال میں شہباز شریف گارنٹر تھا، کسی ایک عدالت نے ویسے ہی بلا لیتے کہ بھائی جانو تم نے گارنٹی دیتی. اور پھر جب نواز شریف واپس آئے تو وہی اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہہ رہا تھا نظام کی تضیق کر کے گئے، جھوٹ بول کے گئے، وہاں سے ایک ریمارک ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ بھائی آپ کدھر تھے؟ ٹھیک کہہ دیتے ہیں سو بلہ نہیں ہے. اب دیکھیں صحیح ہے، ایک الیکشن میں کہہ رہا ہوں یہ ایلیٹ کے لیے، میرے ہم جیسوں کے لیے نہیں. آپ ایلیٹ نہیں ہیں؟ نہیں خدا دا واسطہ. اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہوں، میں سمجھتا ہوں، بالکل سمجھتا ہوں. ہیں بھٹی صاحب ایلیٹ ہیں. آپ کاشف عباسی آئندہ مجھے عوام میں نہ شامل کرنا. ایلیٹ ہے بھائی، بھٹی صاحب عوام میں شامل کون کرنا. یہ بتائیں یہ مسلم لیگ نون کیا باڈی ٹھنڈی ہو کے بہ گئی کہ یار 80 رہ گئے، 80 ہے بس پنجاب اور کرنا کی کریے جلسے کر کے؟ میرا خیال میں ان کو یہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر جو دیگر ٹیمیں بھی ہیں، میں جس طرح استحکام پاکستان پارٹی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کون سی؟ استحکام پاکستان پارٹی IPP. اچھا وہ والی؟ ہاں جی وہی والی. میں جس دن سے بنی تھی اسی دن سے لاہور کے اندر یہی بات تھی کہ ان کی B ٹیم ہے، اور یہ ایک بفر زون ہے پاکستان تحریک انصاف کے پنچیوں کے لیے جو ڈائریکٹلی نون لیگ میں نہیں آ سکتے، وہ ادھر آ جائیں، سمپل از دیٹ. یا اس کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ PTI کا ووٹ بینک ہٹ کرے گی جہاں جہاں پہ وہ موجود ہے، سمپل. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مقابلے میں کوئی جماعتیں موجود ہیں بھی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، اس میں تو کوئی اکیلے بھاگ رہے ہیں، اکیلے بھاگ رہے ہیں، بالکل اکیلے بھاگ رہے ہیں، اس میں کوئی. اور میچ جو ہے وہ پوری طرح فکس ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ چھٹی بال کے اوپر کیا ہونا ہے،
تیسرے اوور کی چوتھی بال کے اوپر کیا ہونا ہے، امپائر نے کب آؤٹ دینا ہے، کب نو بال دینی ہے، سب ان کو پتا ہے اس بات کا. بھائی جان آپ جلسوں کی بات کریں، جلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، بڑا ضرورت ہی نہیں ہے. بیانیاں، یہ بات ٹھیک ہے. بڑا بیانیاں ساڈی گل ہو گئی ہے اور دوسروں کا جو دکھ ہے ساڈے نال بھی گل کرو. یعنی بلاول بھٹو جو کہہ رہے تھے اب نہیں ادھر بھی بات ہو گئی ہے، ہو گئی ہے نا، ہو گئی. بس ساڈی گل ہو گئی ہے ادھر بھی مشرق بات سے مغرب، خیبر سے کراچی تک. وہاں پہ بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو. اور چل ایک انٹرویو دو اگے دو دو بڑی مشکل سے. یہ بتائیں پنجاب کا سی ایم کون ہے؟ یہ ویسی بات چل رہی مریم نواز والی. اچھا یہ کیپٹن صفدر نے یہ بات کہی چھوڑیے. ہے، لیکن مجھے جو نون لیگ کے کیمپ سے جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو کچن کابینہ، جو شہباز شریف کیمپ کے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں، ان کو اسپیسیفکلی انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ آپ نے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس کے اوپر جو ہے اپلائی کرنا ہے، قومی اسمبلی کی طرف نہیں جانا. سو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب انٹینڈس ٹو اسٹے ان دا پنجاب اسمبلی. بات یہ ہے. میری عطا اللہ تارڑ سے آج سے 2 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جی وہ شہباز شریف صاحب سی ایم ہوں گے. اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں یہ تو ڈیموشن ہے ان کی، کہ وہ ایک پی ایم رہ چکے ہیں تو وہ سی ایم کس طرح ہوں گے. میں نے کہا ڈیموشن کس طرح بھائی، مطلب وہ تو صوبہ ہے آپ کا، وہ تو وجہ شہرت تھی آپ کی سی ایم کی سیٹ. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو پہلے ڈار صاحب نے کہا کہ وہ سینئر وزیر ہوں گے جی کابینہ کے، پھر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. جی سو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا یہ معاملہ. اگر یہ کر لے اور سر ڈیسائیڈ اس ٹائم کرنا ہوتا ہے بٹی صاحب جس وقت کوئی پریشانی ہو، کوئی میچ پڑنا ہوئے، تو آپ کہتے ہیں میچ سے پہلے ذرا آپس میں ٹیم میٹنگ کریں، ڈیسائیڈ کریں اوپن کون کرے گا. دیکھیں خواتین کے حوالے سے نا آج ان کی وہ ہوئے ہیں انٹرویوز وغیرہ ہوئے ہیں. یہ خواتین کی جیسی لسٹ فائنل ہوگی نا آپ کو اس سے بھی انڈیکیشن مل جائے گی کہ کون سا گروپ آنے لگا. اچھا وہ کر لیں نا، وہ جیسے سردار نے 3 واش روم بنائے ہوئے تھے سوئمنگ پول، ایک وزیر اعظم رکھ لو، کم کروں ایک وزیر اعظم تقریر کروں اور یا بیانیاں کروں یا ڈیل کروں یا ڈھیل کروں. ایک وزیر اعظم آنکھوں کا ٹھنڈک وزیر اعظم رکھ لو تو 3 وزیر اعظم بھی ہو جائے. دل نہیں بھی کرتا نا. ہاں وہ نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف ایڈیشنل چارج پنجاب، وزیر اعظم نواز شریف اوورسیز. آپ کو پتا نا پرائیویٹ میں وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور کال جو مائک اس پہ جاتی ہوتی تھی نا کہ وزیر اعظم ہاؤس جانا ہے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا ہے. ایون وین یہ 2002 کے بعد کی بھی بات ہے جب وہ نہیں تھے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ، وہ میرا خیال ہے تسی کہہ رہے ہو کہ پروموشن ہو گئی اور 2 وزیر اعظم ہاؤس دونوں وزیر. اور دوسری بات یہ کہ چھوٹا وزیر اعظم، نکا وزیر اعظم اور بڑا وزیر میرا اعظم. محبوب قائد 12-1 بجے تیار ہو کے آتا ہے، آ کے ماڈل ٹاؤن میں کچہری لگاتا ہے، لوگ پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد گھر چلے. میرے محبوب قائد نے جب وزیر اعظم بننا ہے تو اپنا بیگ اٹھانا ہے، نگر گھومنا ہے، جلسے ادھر جا کے باہر تک. چلو میں ایک بریک لے لوں بٹی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.